नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मअहू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीनिल महदीय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इंसान को पैदा किया है, इंसान एक ना एक दिन अपना टाइम टेबल ख़त्म करके, वक्त ख़त्म करके अल्लाह ताला का फरिश्ता उसको मौत देने आ जाता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान पर मौत जैसे फ़र्द और मुकर्रर कर रखी है। जब भी उसका वो मौत का टाइम आता है तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। कौन भी, चाहे इसमें नबी हो, वली हो, नेक इंसान हो या बद इंसान हो या अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो, अपना हो गैर हो, कोई भी जात वाला हो, उस पर मौत एक ना एक दिन जरूर आएगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक जान को मौत का जायका चखना है, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाह तबारक ताला सूरत ज़ुमर के अंदर आयत नंबर 30 उसमें फरमाते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नकुम मय्यतून, बेशक तुम्हें भी मौत आने वाली है और तुम्हारे जो सारे पैरोकार हैं उनको भी मौत आएगी। हर इंसान को मौत एक ना एक दिन जरूर आएगी। मौत किसी को, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल आया उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए, हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर आते हैं, किताब जनाइर के अंदर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पास फरिश्ता आता है उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए। जैसे फरिश्ता आता है इज़राइल के पास तो वो फरिश्ते इज़राइल को चाटा मारते हैं, तो जैसे चाटा मारते हैं तो उसकी एक आँख निकल जाती है, दूर जाकर गिरती है। तो इज़राइल अपनी आँख लेकर जा रहे हैं अल्लाह के दरबार। ए अल्लाह, तूने ऐसे शख्स का रूह कब्ज़ करने के लिए मुझे भेजा था जो मौत का इनकारी है, मौत को तस्लीम ही नहीं करता, मौत का बिल्कुल वो इनकार कर बैठा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान करते हुए फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम को के पास फरिश्ता आया तो फरिश्ते को उसने चाटा मारा, फरिश्ता तो चला गया। तो अल्लाह के पास जब कहता है कि मौत का इनकारी है एक ज़मीन पर आदमी, अल्लाह ने कहा पता है तुझे वो कौन है? वो मूसा कलीमुल्लाह है, वो अल्लाह ताला का नबी है। तूने कैसे उसका रूह कब्ज़ करने के लिए डायरेक्ट गया, कहा कि ज़मीन पर तेरे दिन खत्म है, मैंने डायरेक्ट अपना काम शुरू कर दिया। कहा कि अल्लाह के नबी है, अल्लाह का पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जाकर कहो, उसके बाद उसको कहो ज़मीन पर तुम्हारे दिन खत्म हो गए हैं और तुम्हारी मौत का टाइम, मौत का मुकर्रर टाइम आ चुका है, और एक और पैगाम जाकर दो। कहा कि नहीं, बात ये कह दो, जब सफेद बेल या सुर्ख बेल के ऊपर अपना हाथ फेरे, जितने उसके हाथ के नीचे बाल आएंगे हर एक बाल के बदले एक साल दूंगा। दूसरी मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के पास इज़राइल आया। जब इज़राइल जब आता है तो दूर खड़ा होता है, कहा कि करीब आ जाओ। कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा कि मैं आपका रूह कब्ज़ करने आया हूँ, आपके दिन ज़मीन पर जो थे ख़त्म हो गए, अब अल्लाह ताला आपका मौत का टाइम आ चुका है और अल्लाह ताला ने एक नया पैगाम के लिए भेजा है। कहा कि सुर्ख बैल के ऊपर या सफ़ेद बैल के ऊपर अपना हाथ फेरो, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने एक बाल के बदले एक साल देता हूँ। उसके बाद तो मूसा अलैहिस्सलाम का उसके एक साल के बाद फिर मुझे क्या होता, फिर भी मौत। तो कहा अभी क्यों नहीं? तो मूसा अलैहिस्सलाम का वो इजाजत लेकर वो रूह कब्ज़ लेता है। तो मौत नबी हो, वली हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो,
سب کو آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک جان کو موت کا ذائقہ ایک نہ ایک دن ضرور چکھنا ہے. جنازے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو سب سے پہلے اس کے قرض کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اگر مرد ہوتا تو قرض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے. کہا کہ یہ آدمی جو اس دنیا سے چل بسا ہے, وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے, اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہوتا تو پہلے قرض کی مقرر باری کہتے, یعنی قرض کے بارے میں پوچھتے. اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا تو اپنے سر پر قرض لیتا, تو جانی جنازے کو دفنا کے بعد میں قرض اس کی ادائیگی کر دیتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا کرتے. پہلے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم سب سے پہلے اگر کوئی مرد مرا ہے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اس پر بھائیوں کسی کا قرض تو نہیں. پہلے پیش امام کو چاہیے, جنازہ پڑھانے والے کو چاہیے کہ اعلان کرے کہ یہ آدمی جو مر گیا ہے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہے تو اس کا رشتہ دار اگر قبول کرتا ہے اس پر میں قرض جنازے دفنانے کے بعد ادا کرتا ہوں, تو پھر وہ جنازہ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی آدمی رشتہ دار اس کا قریب والا ہو, جنازے میت کا قریب رشتہ, اس سے اجازت لینی چاہیے بھائی. اس کے بعد درس دینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری رسول ہے, اور جنازے کے احترام اور اس کو نا جنازے کا طور طریقہ بدل جائے. آج کل ہمارے بہت مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو جنازے کا طریقہ معلوم نہیں, جن کو جنازے کا پتہ نہیں, جن کو جنازے میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, جنازے میں کتنی تکبیر ہوتے ہیں, کہتے ہیں کسی اور نماز کی طرح ہے جنازہ, اس میں رکعتیں ہوتی ہیں. نہیں, جنازے میں رکعتیں نہیں ہوتی, جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں. اور جنازے میں بوڑھا ہو اگر مرد ہے, جنازے میں میت مرد ہے تو اس کے چھاتی کے برابر کھڑا ہوگا پیش امام. اگر عورت ہے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا, صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے. ایک جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی عرض کرتا ہے, صحابی بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا جنازہ پڑھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے, یعنی اس کو اگر عورت ہے تو اس کے درمیان میں جنازہ پیش امام کھڑا ہوگا, اگر مرد ہے تو اس کی چھاتی کے برابر کھڑا ہوگا. اور آگے اگر اس پر قرض کی ادائیگی ہو, قرض کا اپنے سر رشتہ دار کوئی اپنا سر پر کر لیتا ہے کہ میں اس کے قرض ادا کرنے جا رہا ہوں, قرض ادا کر دوں گا جنازہ دفنانے کے بعد, تو جنازہ پڑھا جاتا ہے. تو جنازے نماز کا طور طریقہ یہ کہ سب سے پہلے قرض کا پوچھنا چاہیے, اس کے بعد تھوڑا سا درس دینا چاہیے, اس کے بعد درس دینے کے بعد جنازے کا طریقہ بدل دینا چاہیے. جنازے کا طریقہ بدل دینے کے بعد پھر وہ نماز جنازہ شروع کر دینا. پھر اس کے رشتہ دار سے پوچھ کر کہ یہ اس کا رشتہ دار, بھائی یہ جو اب میں جنازہ شروع کر سکتا ہوں, تو رشتے جب وہ اجازت دیتے, باپ ہو, بھائی ہو, بہن, کوئی بھی رشتہ دار ہو میت کا, کوئی بھی سے اجازت لے کر میں یہ جنازہ شروع کر سکتا ہوں. پھر جنازہ شروع کرے. جنازے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہو, قرض کا پوچھنا چاہیے. اس کے بعد ایسا کرنا چاہیے, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو 4 تکبیر لگائیں. پہلے ایک ہی تکبیر میں ثنا پڑھیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. یہ بھی حدیث ہے. یا اللہ باعث بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب, یہ بھی آپ کی دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں. سورۃ فاتحہ کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, چاہے جماعتی ہو چاہے پیش امام ہو, ہر کسی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے, وہ نماز نہیں ہوتی, قابل قبول نہیں. آپ کو سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فیقداد غیر تمام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نامکمل ہے, وہ نماز قبول نہیں ہوتی. تو پیش امام ہو چاہے جماعتی ہو, وہ سورۃ فاتحہ لازمی پڑھے, اس کو پڑھنی چاہیے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور جماعت پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنی چاہیے اور سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی تھوڑی چھوٹی 2 آیتیں پڑھنی چاہیے, کوئی بھی ہو, جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد,
وہ بھی نماز وہ پڑھنے کے پھر دوسری تکبیر لگایا پیش امام اللہ اکبر، اس میں درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ دوسری تکبیر ہے، تیسری تکبیر لگایا پیش امام اللہ اکبر۔ اب مغفرت کی دعائیں مختلف دعائیں ہیں، لیکن عام طور پر راجع دعا ہوتی ہے آج کل جو ہمارے سارے پیش امام وغیرہ پڑھاتے رہتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ پھر چوتھی تکبیر کہنے اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنازے نماز کے اندر جو متواتر حدیث ہیں ایک طرف سلام ہے، دوسری طرف جانب نہیں ہے، لیکن دوسرے کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک طرف سلام آتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم جو صحیح حدیث ہے، جو راجع حدیث ہے، جو متواتر حدیث ہے، جو بہت سارے صحابوں سے اور صحیح بخاری صحیح مسلم یعنی متواتر حدیث ہے ان پر عمل کریں۔ اگر ان کے نسبت کسی اور کتابوں میں حدیث ہے جو دوسرے کتابوں میں نہیں ہے تو جا کر صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک چیز ہے اور دوسرے کتاب میں دوسری چیز ہے، تو ہم دوسرے کتاب میں صحیح مسلم اور صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث کو لیں گے، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں کوئی حدیث بھی جھوٹی اور ضعیف نہیں ہے، اس لیے ایک طرف سلام ہے تو ہم کو چاہیے ایک طرف سلام کرے۔ تو یہی جنازے کا طریقہ۔ اور آگے ہمیں غسل کا طریقہ، میت کو غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ فلاں بندہ اس دنیا سے چل کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بیری کے پتوں سے مکافوں سے غسل دے، اور اس کو ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی آتا ہے کہ اس کو نہ لاؤ۔ غسل کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نا میت کا بھی غسل وضو کی طرح ہوتا ہے، صرف اس کو وہ اپنی کلی نہیں کر سکتا، کلی دوسرے یعنی کپاس لے کر پھر اس کو غسل دینے والا کلی کراتا ہے، اور اس کو سب سے پہلے پیٹ پر دھو دینا ہے، اس کا پاک خانہ وغیرہ سارا نکال کر پھر اس کو کیا کہتا ہے کہ پھر اس کو وضو کی طرح وضو کراتا ہے۔ پھر اگر رہی بات اس کی کلی کرانے کی تو مردہ کلی نہیں کر سکتا، تو اس کو کپاس لے کر ٹکڑا تو اس کو کلی کرانی چاہیے 3 مرتبہ، ایسے ہی کپاس کا ٹکڑا اندر دانتوں میں گھمانا چاہیے، اس کے گھمانے کے بعد نا اس کو گھمانے کے بعد پھر اس کے سارے اعضاء دھو کر پھر اس کو نا وہ کافور لگایا کرو، پھر 5 مرتبہ تم نہلاؤ، 7 مرتبہ نہلاؤ، حدیث کے اندر تو 9 مرتبہ بھی آتا ہے، تو ہم کو چاہیے 7 مرتبہ نہلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرتبہ نہلاؤ گے اتنی مرتبہ تمہارے لیے مفید ہے، لیکن پاک تو پہلے مرتبے سے ہو جاتا ہے، پاک تو پہلے مرتبے سے ہو جاتا ہے انسان جب کہتے ہیں۔ اور آخری دعا یہ جنازے کے اندر جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ آخری اس کی ملاقات ہے دنیا والوں کے ساتھ، اور آخرت میں قبر کے ساتھ یہ پہلی ملاقات اللہ کے ساتھ یہ دعا ہے۔ اور جنازے کے اندر بہت ساری مختلف دعائیں ہوتی ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد والبرد، یہ ساری مختلف دعائیں۔ اگر بچہ جنازے کے اندر ہے تو بچے کی جنازے کی دعائیں ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بچے کی جنازے کی دعا تو مختلف ہے۔ وہ جنازے کی دعا یہ ہے کہ اللہم سلفہم بردہم و ذخرہم اجرا، اللہم اجعلنا سلفہم بردہم و ذخرہم اجرا، یہ بچے کی جنازے کی دعا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہم موت کو یاد کریں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو نماز پڑھا کرو کوئی بھی تو اس کو آخری نماز سمجھا کرو، کہ اس کی بات مجھے پتہ ہی نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، میں نماز پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، عمل کرتے ہیں نہیں تو آخری سمجھ کر نیک عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس بات کو جو میں نے بتائی ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔